बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम रहनुमा के साथ आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ हाज़िर है। नाज़रीन, बच्चे हर माशरे में, हर कौम में, हर मुल्क में, हर ख़ानदान में, हर घर में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। औलाद की पैदाइश के साथ ही वालिदैन उसके मुस्तक़बिल के हवाले से मंसूबे बनाते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं, सोचते हैं उसको क्या बनाना है, बच्ची है तो क्या बनाना है, बच्चा है तो क्या बनाना है। और एक ज़माना था कि बच्चों को वाकई पैदाइश के चंद ही बरसों के बाद से कुछ बनाने का अमल शुरू हो जाता था। आजकल पैदाइश के बाद से बच्चों के स्कूल, अंग्रेज़ी, उर्दू, तालीम और इस हवाले से मामलात और उस हवाले से बहसें होती हैं। नौजवान और बच्चों को मुस्तक़बिल का मेमार भी कहा जाता है। इस मुस्तक़बिल के मेमार को उसके अंदर उसकी तामीर में हम क्या डाल रहे हैं, उसकी बुनियादों में हम क्या डाल रहे हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान के क़याम को 65 साल गुज़र चुके हैं और इन 65 सालों में दूसरी और तीसरी नस्ल और अब चौथी नस्ल सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ा एक अलमिया ये है कि हमारे ऊपर एक यलगार है, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों के जहनों को मसमूम करने वाली एक यलगार है, पूरी दुनिया से उन पर एक यलगार है। इन हालात में बच्चों के लिए क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से हमने ज़हमत दी है अपने स्टूडियो में बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की दावा अकेडमी के इंचार्ज चिल्ड्रन लिटरेचर जनाब डॉक्टर इफ्तिखार खोखर को। इफ्तिखार साहब हमारे यहाँ खुशामदीद। इफ्तिखार साहब जिस शोबे से वाबस्ता हैं नाज़रीन, उस शोबे में बच्चों ही के अदब के हवाले से बात होती है, तो हम चाहेंगे नाज़रीन को इफ्तिखार साहब पहले तो इस्लामी यूनिवर्सिटी और दावा अकेडमी का एक मरतबा तारुफ ताज़ा कराएँ, किन मकासद के तहत ये वजूद में आई और अब क्या काम कर रहे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी का वजूद 1980 में अमल में आया था और इसका एक जो ज़ैली इदारा दावा अकेडमी तकरीबन 5 साल के बाद 1985 में ये कायम हुई दावा अकेडमी। और अकेडमी का बुनियादी मकसद ये था कि दावत व तबलीग के हवाले से ज़िंदगी के जितने शोबे हैं उनसे वाबस्ता अफराद की जदीद खतूत पे तरबियत और रहनुमाई का अहतमाम किया जाए। उसमें डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, उसमें असातिज़ा हों, तलबा हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, तो इन सारे पहलुओं को, सारी जहतों को सामने रखते हुए दावा अकेडमी ने अपने प्रोग्रामों को डिज़ाइन किया। और इसके साथ साथ ये है कि पब्लिकेशन का शोबा जिसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए लिटरेचर की तैयारी, फिर घर बैठे ये है कि मुख्तलिफ़ ख़त व किताबत कोर्सेज़, मताला कुरान, मताला हदीस, मताला इस्लाम, इन कोर्सेज़ का इजरा किया गया। और बच्चों के लिए गुलदस्ता के नाम से एक कोर्स जो है वो भी डिज़ाइन किया गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं उनके साथ हम अपना एक FM रेडियो रखते हैं। और FM रेडियो जो है दावा अकेडमी की जो सरगर्मियाँ होती हैं और फिर यूनिवर्सिटी में होने वाले तमाम अहम इवेंट्स जो होते हैं उनको वॉइस ऑफ नॉलेज के तहत उनको नशर किया जाता है। और उसके नतीजे में ना सिर्फ तलबा मुस्तफ़ीद होते हैं बल्कि उसके इर्द गिर्द के जो अवाम व नास हैं जो फ्रीक्वेंसी में आते हैं वो भी उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। इस तरह से हमारी जो मुख्तलिफ़ हमारे सरगर्मियाँ हैं ये दावा अकेडमी के तहत होती हैं। डॉक्टर साहब, ये भी आपने बताया घर बैठे, तो घर बैठे किस तरह लोगों को आप ये फासलाती तालीम जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उस तरह की कोई चीज़? हाँ, उसमें यह है कि वो तो डिग्री और डिप्लोमा किस्म के कोर्सेज़ होते हैं। हमारे सर्टिफिकेट कोर्स होता है कि 1 साल का कोर्स होता है, चाहे मताला इस्लाम है, मताला कुरान है, मताला हदीस है, कि इसके यूनिट्स जो हैं वो हर महीने जो है वो जो उसके मेंबर्स होते हैं जो सालाना फ़ीस अदा करते हैं उनको डाक के ज़रिए भिजवाए जाते हैं और वो उन यूनिट्स को पढ़ने के बाद जो सवालनामा होता है उसको पुर करते हैं, पुर करने का भेजते हैं। उसके बाद उन सवालनामों की एवल्यूशन होती है और पूरे साल के बाद फिर ये है कि उनकी बुनियाद पे उनको मार्क्स दे के फिर उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। कितने लोग इसमें शरीक होते हैं अमूमन सालाना या जो कोर्स के हिसाब से? इसमें जो 4 कोर्सेज़ हैं जैसे मैंने ज़िक्र किया, मताला कुरान है, मताला हदीस है, मताला इस्लाम है और बच्चों का गुलदस्ता, तो इसमें तादाद हर साल बढ़ती और कम होती रहती है। और ज़्यादातर जो है मताला कुरान और फिर बच्चों का जो है गुलदस्ता, इनकी रेशो ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले में। तो इसमें आपको समझते हैं कि समरात हासिल हो रहे हैं, लोगों की तादाद इसमें शामिल हो रही, बढ़ रही है?
ہاں، یہ کیونکہ 1 سال کا کورس ہوتا ہے، 1 سال کے بعد نئے اس کے ممبرز بنتے ہیں، ہر سال اخبارات میں اشتہار دے کے نئے ممبرز بنائے جاتے ہیں. تو ایک ایسا ایک سلسلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر آنے والے سال میں نئے اس کے ممبرز بن کے ان خط و کتابت کورسز سے استفادہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اندازہ ہے کتنے لوگ اس کے ان کورسز سے استفادہ کر چکے ہیں؟ اس میں سب سے پرانا کورس تو مطالعہ قرآن ہے، اس میں تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. اور اس میں تجوید وغیرہ بھی ہوتی ہے سب؟ نہیں، تجوید کا حوالہ یہ ہے کہ دعویٰ اکیڈمی جو ہے فیصل مسجد میں جو ایک سارا سسٹم ہے وہ دعویٰ اکیڈمی کے تحت اسلامک سینٹر فیصل مسجد ہے، کہ جہاں یہ تجوید کے حوالے سے اور قرآن کی تعلیم کے حوالے سے دروس قرآن، دروس حدیث اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور پھر جیسے ماہ رمضان میں اعتکاف کا 10 دن کا تربیتی پروگرام وہ بھی دعویٰ اکیڈمی کے تحت ہوتا ہے، جس میں کوئی 1000 کے قریب لوگ اعتکاف کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ وہ ایک پورا تربیتی کورس ہوتا ہے 10 دن کا. یعنی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ دعویٰ اکیڈمی یہ خدمات انجام دے. اچھا، یہ چلڈرن لٹریچر ڈپارٹمنٹ ہے، بچوں کا ادب ہے کیا؟ بچوں کا ادب یہ ہے کہ ایک تو ہم بظاہر اگر دیکھیں کہ بچوں کا ادب کرنا چاہیے. آج کل تو ایک زمانہ تو آیا تھا کہ بچوں کے ہاتھ میں مختلف جاسوسی ناول اور اس قسم کی کمانڈو 4 اور فلانا اور عجیب و غریب قسم کے فکشن آیا تھا. لیکن اب بچوں کے ہاتھ میں آئی پاڈ ہے، بچوں کے گھروں میں کمپیوٹر ہے، اب بالکل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ٹام اینڈ جیری ہے. آج کل بچوں کا ادب جدید دور میں کیا آپ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دعویٰ اکیڈمی کو 25 سال ہو گئے ہیں ان ساری سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے، اور اس میں ہمارا چلڈرن لٹریچر ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے. جب اکیڈمی کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چلڈرن لٹریچر ڈپارٹمنٹ کا آغاز ہوا. تو اس وقت ظاہر ہے کہ میڈیا اس طرح سے نہیں تھا کہ 2000 کے بعد یہ میڈیا جب اوپن ہوا تو اس کے بعد یہ سارے سلسلے ہیں. تو کیونکہ ہم نے جو ہے کہ وہ اس سے بہت پہلے 15 سال پہلے اس کام کا آغاز کیا جبکہ پرنٹ میڈیا ڈومینیٹ تھا، تو ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم بچوں کے لیے ان کے ایج گروپ کے لحاظ سے پرائمری، مڈل اور میٹرک سطح پہ 3 لیولز میں ہم لٹریچر تیار کریں، تاکہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو اس سطح پہ اس لٹریچر کو پڑھا کے ان کے اخلاق اور کردار کو سنوار سکیں. اس لٹریچر کی تیاری کے لیے جب ہم نے رابطہ کیا تو ہمیں مایوسی ہوئی کہ بہت جو لکھنے والے ہیں وہ عمومی روایتی انداز میں جنوں پریوں کی کہانیاں لکھنے والے اور دوسرے ایسے رائٹرز موجود تھے. تو اس موقع پہ محسوس کیا گیا کہ ہمیں خود جو ہے وہ رائٹرز جو لکھ رہے ہیں ان کو اپنے ہاں مدعو کیا جائے اور ان کی تربیت اسلامی خطوط پہ کی جائے. جیسے ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ہم نے نون والقلم یسطرون کو سامنے رکھتے ہوئے ادب برائے بندگی کا ماٹو بنایا اور ہم نے اس کا آغاز کیا. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم 1000 سے زیادہ رائٹرز کو قومی سطح پہ، صوبائی سطح پہ تیار کر چکے ہیں. اور اب آپ بچوں کے رسائل کو دیکھیں یا جہاں بھی ان کی تحریریں دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، تو اب ایک بامقصد ادب جو ہے بچوں کو پڑھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ رسائل میں چھپ رہا ہے یا کہیں اور میگزین میں. یہ دعویٰ اکیڈمی کے اس آپ کے شعبے کے تیار کردہ رسائل یا آپ کے شعبے کے تیار کردہ لٹریچر کہیں تعلیمی اداروں کے کورس میں بھی شامل ہوا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ تو ممکن نہیں ہے، مگر پرائیویٹ سطح پہ بے شمار تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اپنے ہاں اس پرائمری لیول پہ اگر کوئی تعلیمی ادارہ ہے تو اس میں سے منتخب کر لیتے ہیں پرائمری لیول کی کتابیں، اور اگر مڈل لیول کا ہے یا میٹرک کا تو اپنے وہ اس میں وہ خوشی سے اس کو لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایف ایم ریڈیو تو جدید دور کی چیز ہے، یہ کب قائم ہوا آپ کا؟ اس کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے. تو کیا یہ جو یلغار ہے اس وقت کراچی میں ہم بیٹھے ہیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، ایف ایم 1 2 3 4 100 کئی چینلز ہیں اور ایک فرکشن کے بعد دوسرا چینل ہے، میوزک ہے، ہنگامہ ہے، لطیفے ہیں، غزلیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ کا ایف ایم اس یلغار کے جواب میں کوئی چیز بچوں کے ذہنوں کو یا بڑوں کے ذہنوں کو کچھ مواد دیتا ہے؟ ہمارا ایف ایم جو ہے وہ کیونکہ وائس آف نالج کے نام سے ہے تو ہماری پہلی ترجیح تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے یونیورسٹی کے 22,000 طلباء و طالبات ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ 11,000 طلباء ہیں اور 11,000 طالبات ہیں ہماری یونیورسٹی میں، یعنی کسی یونیورسٹی میں اس حساب سے کریں مساوی ریشو، یعنی اس حساب سے، یعنی کہ ایک بڑی اور ان کی جو ہے فیکلٹیز الگ الگ ہیں کہ جہاں یہ ہے کہ بالکل الگ کوئی اس میں مخلوط تعلیم کا نہیں ہے، دونوں طرف الگ الگ سے ان کے کیمپسز ہیں، وہاں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے.
تو ایک تو ہمارا سب سے پہلا ہوتا ہے کہ کیونکہ یونیورسٹی کے تحت یہ دعویٰ اکیڈمی نے اپنا ایف ایم شروع کیا ہے تو ان کی ضروریات کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ عام لوگ جو اس ایف ایم کو سنتے ہیں تو ان کی ضرورت گانے اور باقی اس قسم کی چیزیں جو آج کل فن کے نام سے کسی اور لحاظ سے کوئی لطیفے اس قسم کی چیزیں، وہ لوگ کو سنجیدہ چیزیں سننا پسند کرتے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیزیں چاہتے ہیں کہ جو انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور یہ کہ معاشرے میں جو اس وقت جو مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے ہمارا دین اسلام کیا تعلیمات پیش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آرٹ فیکلٹیز ہیں، ہر فیکلٹیز کے متعلقہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ابھی آپ نے بتایا خواتین کے لیے ہوتے ہیں، خواتین کا ایک اہم موضوع یہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ میرا بچہ گفتگو میں اچھا ہو، تعلیم میں اچھا ہو، ایٹیکیٹس یعنی طریقے طور اطوار اچھے ہوں، اس کے عادات اچھی ہوں، تو اس کے لیے خواتین کو تربیت دینا ضروری ہوتا ہوگا، وہ بھی آپ لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ دعویٰ اکیڈمی کا شعبہ جیسے مردوں کے لیے تمام ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اس طرح ہمارا دعویٰ اکیڈمی کا خواتین کا ویمن سینٹر موجود ہے، جس میں ہم خواتین کے لیے جیسے رائٹرز کا ہم اگر میل کے لیے پروگرام کرتے ہیں تو وہ فیمیل رائٹرز کے لیے ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں۔ یہ جو دینی مدارس کی مہتمم ہوتی ہیں اور یا پھر یہ کہ ان کی اساتذہ ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے تربیتی پروگرام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالج اور یونیورسٹی کی جو طالبات ہوتی ہیں ان کے لیے مختلف جو ہیں وہ ہمارے کورسز ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح سے یہ ہے کہ جتنے بھی خواتین سے متعلقہ ایشوز ہیں، جیسے ہم میڈیا کے حوالے سے بھی بے شمار ہمارے جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ فیمیل یہ ہمارا جو سینٹر ہے یہ کرتا ہے، اور اس میں جو اس وقت ایشوز ہیں خواتین کے حوالے سے ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کو بھی اسلامی تناظر میں پیش کیا جاتا ہے، تاکہ یہ الجھنیں یا غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کو اسلامی تربیت اولاد کے حوالے سے فاصلاتی طور پر یعنی لٹریچر فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے بچوں کو تربیت؟ اس میں یہ ہے کہ ایک کورس وہ ہمارا ویمن سینٹر جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، جیسے وہ مکمل ہوگا تو جیسے ہمارے باقی کورسز ہیں اس طرح اس کورس کو بھی، کیونکہ فاصلے زیادہ ہیں، سفر کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو ان کو گھر بیٹھے چیزیں مل جائیں اور وہ ٹپس ایسے ہوتی ہیں جن کے ذریعے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک بڑا اہم پروگرام ہمارے ہاں خواتین کا شعبہ کرتا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ حج سے پہلے خواتین کے لیے رہنمائی کے لیے انہوں نے ماسٹر ٹرینرز کا پروگرام دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف اسلام آباد بلکہ جہاں جہاں سے وہ ٹریننگ لینے کے لیے آتی ہیں اپنے اپنے شہروں میں جا کے پھر اس سلسلے کو آگے پھیلاتی ہیں۔ یہ بھی حج جو ہے آپ کا شعبہ کرتا ہے یا نہیں؟ یہ خواتین کا شعبہ جو ہے دعویٰ اکیڈمی کا کرتا ہے، تو ان کے لیے بھی تربیت کا اور سارا نظام، کیونکہ مرد تو پھر بھی کہیں سے سہولت حاصل کر لیتے ہیں مگر خواتین کو عام طور پہ یہ سہولت ان کو تربیت آپ دیتے ہیں، پھر وہ جا کے اپنے اپنے شہروں میں۔ جی بالکل، اس طرح سے ایک بڑا ایک سلسلہ جو ہے اس طرح سے بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے یہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ لوگوں کا آج کل لوگوں کے بچوں کے ہاتھ میں یہی سب چیزیں، ہیری پوٹر ہے اور ٹام اینڈ جیری ہے، اس کی ٹکر کا یا یوں کہہ لیں کہ اس طرح دلچسپی کو کھینچنے والا کوئی ایسی چیز تیار کی ہے آپ لوگوں نے؟ اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو رائٹرز کیمپ کا سلسلہ شروع کیا تو 4-5 کیمپس کرنے کے بعد ہم نے یہ پلان کیا کہ وہ لوگ جو ہمارے ہاں سے پرنٹ میڈیا میں ٹریننگ لے کے گئے ہیں ان کو ہم نے آفر کی کہ ہمارا جو میڈیا سیکشن ہے دعویٰ اکیڈمی کا، جو ایف ایم ریڈیو کو بھی لے کے چلتا ہے اور باقی بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اس کے تعاون سے ہم یہ ہے کہ ان لوگوں کو عملی طور پہ اس جانب لے کے آئیں کہ ایک آئیڈیا کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اسکرپٹ کیسے لکھتے ہیں، پھر یہ کہ اگر ہم کوئی ایک ڈرامہ ڈیزائن کرتے ہیں، ایک لکھتے ہیں تو اس کو کیسے شوٹ کرتے ہیں، کیسے وہ ایک ڈرامہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ ہے کہ سب سے پہلے وزیر اطفال کے نام سے ایک ڈرامہ جو ہے وہ انہی رائٹرز کے ذریعے، پہلے ان سے کہا کہ آئیڈیا سوچیں، انہوں نے آئیڈیا سوچا کہ ایک وزیر اطفال کے نام سے ہم بناتے ہیں، اسکرپٹ لکھتے ہیں سارا کچھ، تو یہ پھر خانسپور ایوبیہ میں ہم نے اس کو کیا اور وہاں کا اسکول میں جا کے جو وزیر اطفال بنتا ہے اس کو وہاں جا خطاب بھی کرتا ہے، باقی ساری چیزیں، تو یہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد 2-3 سال کے وقفے کے بعد ہم نے پھر الیکٹرانک میڈیا کا کیا، تو اس میں تلاش کے نام سے ہم نے ایک ڈرامہ کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری کلر کہار پہ اپنے رائٹرز کو لے کے گئے، ایک تو اس کی سیر کروائی، اس کے ساتھ اس کی ڈاکومنٹری،
اور پھر آج کل کیونکہ ٹاک شوز کا دور ہے تو ہم نے یہ کہ وہ نمونے کے کچھ ٹاک شو بچوں کے ادب کے حوالے سے وہی رائٹر سے ایک میزبان بھی ہے، باقی اس میں دوسرے لوگ ہیں، تو اس طرح سے ہم نے کوشش یہ کی کہ ان رائٹرز کو الیکٹرانک میڈیا میں لے کے آئیں، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے چینلز ہیں اس میں یہ ہمارے لوگ عملی طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا آج کے دور میں جو یہ یلغار بچوں کے حوالے سے ہے، جو اتنے چینلز بھی ہیں، اتنے جو ایک معروف کریکٹرز کے ساتھ مختلف کارٹونز ہیں، اینیمیشنز ہیں، تو اس حوالے سے کیونکہ دعویٰ اکیڈمی کے وسائل تو نہیں، کیونکہ یہ اینیمیشن کارٹون کا ایک بہت کاسٹلی ایک پروجیکٹ ہے، البتہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے ادارے یا ایسے افراد کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے اس کام میں مصروف ہیں ان کو مربوط کیا جائے۔ مگر اس وقت بھی بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ خود اپنے طور پہ اس کام کو نہیں کر رہا، کہیں باہر سے کچھ چیزیں لے کے اس کی ڈبنگ کا سلسلہ ہے، کوئی تھوڑے یعنی غیر مربوط انداز میں یہ کام۔ یہ آپ نے بجا فرمایا کہ مربوط کرنا ہوگا۔ جی، کوئی ادارہ ریکارڈنگ کر سکتا ہے، کوئی ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، کوئی اسکرپٹ دے سکتا ہے، لیکن دعویٰ اکیڈمی اس کو مربوط تو کر سکتی ہے۔ بالکل، اس کو آپ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، میں نے جیسے ہیری پوٹر کی بات بار بار ہم کر رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ کہ جیسے کلیلہ دمنہ، جی بالکل، الف لیلہ ہزار داستان ہے، اسی طرح محمد بن قاسم ہیں، اور ہم نے عربوں میں دیکھا ہے وہاں پر محمد بن قاسم پر، سلطان محمد فاتح پر، ان پر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں بنی ہیں، وہ اینیمیٹڈ ہیں اور اینیمیشن کے ذریعے تاریخ بھی پڑھائی جا رہی ہے اور بچوں میں دلچسپ قسم کی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ بہت اس کی ضرورت ہے کہ کسی طرح ایک ایسا ادب یا ایسی چیز تخلیق کی جائے۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ ایک ٹاک شوز کو بھی لیتے ہیں، تو اس میں بہت اہم چیز ہے ٹاک شوز کے جو ذمہ دار ہیں، یعنی جو اینکرز ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، اور جو لوگ شریک ہوتے ہیں سیاسی رہنما، ان کی زبان کیسی ہے، اس کو دیکھ کر تو بچے بھی سیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ان کی تربیت کے لیے بھی کوئی چیز ہے آپ لوگ، یعنی وہ بھی ایک طرح سے آپ کے بچے ہی ہیں، وہ ان بچوں کو ایک تربیت دینی ہے کہ کس طرح گفتگو کی جائے، سوال کیسے کیا جائے، اختلاف کیسے کیا جائے اور اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ تو یہ میں نے بتایا نا کہ ہم یہ جو اب الیکٹرانک میڈیا میں ان کو لے کے آتے ہیں تو یہ سارے پروسیس ہم گزارتے ہیں، تاکہ اگر کل کو کسی وہ بڑے چینل پہ جاتے ہیں اور اینکر پرسن بنتے ہیں تو پھر ان سارے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو ہمارا دین ہمیں رکھتا ہے، بجائے کہ کسی کی پگڑی چھالی جائے یا کسی اور حوالے سے کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کا ہمارے پیش نظر ہو کہ ہم کسی نہ کسی کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے کسی کی شخصیت جو ہے وہ اس کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم ان اخلاقی حدود کے اندر رہ کے کریں کہ جو ہمارا دین سکھاتا ہے، جو ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، کہ جو آج کل کے چینلز میں نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جو انتشار فکری موجود ہے اور لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں خود ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں پہ کیا منفی دعویٰ اکیڈمی کے تربیت یافتہ افراد نے نتائج دیے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر، اچھے نتائج کے، انہوں نے اس کو پرفارم کیا اسی طرح۔ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ تعداد ان کی بہت ابھی کم ہے، جہاں جہاں ہے وہ اپنی ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں، مگر ان کی تعداد ہم چاہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ اب تو اتنے چینلز ہیں کہ خود ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے افراد درکار ہیں۔ تو اس جانب ہماری توجہ ہے، اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ دعویٰ اکیڈمی کے علاوہ جہاں جہاں اس حوالے سے کوئی سوچ پائی جاتی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ مربوط کر کے تو یہ ایک ایسی ایک کھیپ تیار کی جائے کہ جو میڈیا میں جا کے اچھی اقدار اور روایات کو جنم دے۔ ناظرین ہمارا یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان میں دعویٰ اکیڈمی کہاں کہاں اور کیا کیا کام کر رہی ہے، اور بہت سارے تو ابھی آپ کے ان پائپ لائن ہوں گے، ان کا نہیں تو کم از کم جو آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، جن کو آپ چلا رہے ہیں، ان کے بارے میں ضرور بتائیں۔ دعویٰ اکیڈمی کی جو غراض و مقاصد ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ ہم نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہم اپنے ریجنل آفسز بنائیں گے، اور اس کے لیے کوشش یہ رہی کہ جیسے جیسے ہمیں وسائل ملیں ہم اس حوالے سے کام کریں۔ اس سلسلے میں ہمیں صرف ایک کامیابی صوبہ سندھ میں حاصل ہوئی، کراچی میں، کہ جہاں ہمارا دعویٰ ریجنل سینٹر جو ہے وہ تقریباً 10 سال سے کام کر رہا ہے، اور اس میں وہی سرگرمیاں ہیں کہ جو ہم اسلام آباد میں بھی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں پورے سندھ کے جو مختلف رائٹرز ہیں یا این جی او سے وابستہ لوگ ہیں یا میڈیا سے لوگ وابستہ ہیں۔ البتہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس میں بلوچستان کا جو علاقہ قریب تر ہے اس پٹی سے بھی جو ہے وہ
ہم ان سارے لوگوں کو اس میں انوالو کریں تاکہ جب بلوچستان میں کوئٹہ میں ہم یہ کر سکیں تو وہاں الگ سے ایک سلسلہ ہو، پشاور میں، لاہور میں. مگر ابھی تک یہ ہے کہ ہمیں اپنے کم وسائل ہونے کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی کہ وہاں بھی اپنے ریجنل سینٹر بنائیں. البتہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان بڑے شہروں میں مختلف جو ادارے یا تنظیمیں دعوتی لحاظ سے کام کر رہی ہیں ان کے تعاون سے ہم وہاں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہاں پروگرام کرتے ہیں. وہاں یونیورسٹیز جو ہیں جیسے بہاولپور یونیورسٹی ہے تو وہاں اگر ہم ان کے تعاون سے اس یونیورسٹی میں دعوتی لحاظ سے جو پروگرام ہو سکتے ہیں، اساتذہ کے لیے ہو سکتے ہیں، طلبہ کے لیے ہو سکتے ہیں. اس طرح یہ ہے کہ سرگودا یونیورسٹی ہے تو یہ ایک دوسری پٹی ہے، وہاں یونیورسٹیز سے کے تعاون سے آپ قدم بڑھا رہے ہیں. کیونکہ اسلامک یونیورسٹی رکاوٹ کیا ہے؟ صرف وسائل رکاوٹ ہے یا یہ کہ جو قوانین اور پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اجازت لو وہ اجازت لو پھر اس کے بعد ہوگا؟ ہاں، اس میں ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی جگہ کا حصول، کہ جگہ اگر یہ ہے جگہ تو آپ حکومت کے ذریعے اور وزارت تعلیم کے ذریعے لے سکتے ہیں آسانی سے. ہاں، پہلے تو یہ تھا کہ اس حوالے سے جو بھی کوشش ہوئی اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے پلان کیا کہ ہمیں لاہور میں کچھ کرنا چاہیے، مگر لاہور کی بجائے ہمیں ڈی جی خان میں فرق ہوا کہ آپ یہ ہے کہ یہاں جگہ لے لیں اور یہاں یہ کہ آپ، تو ظاہر ہے کہ لاہور اور ڈی جی خان کا ایک جو فاصلہ ہے اور وہاں جا کے ساری ایکٹیویٹیز کرنا، تو ہمارا پہلے تھا کہ ہم پہلے صوبائی لیول پہ اپنے یہ ریجنل سینٹرز بنائیں. اس کے بعد پھر اس کو جو ہے کہ اگر لاہور میں بنتا ہے تو ہم اس کو ملتان میں بھی کر سکتے ہیں، ڈی جی خان میں بھی کر سکتے ہیں، پھر وہ ریجنل سینٹر کی جی وہ آگے اس کی ہو سکتی ہے. تو ابھی ہم یہ نہیں کر سکے، مگر کم از کم یہ ہے کہ ہم پشاور میں ہم جاتے ہیں، مظفر آباد میں، میرپور میں، یعنی پاکستان کے جو بڑے اہم شہر ہیں وہ ساری سرگرمیاں آپ کریں گے ریجنل سینٹرز میں بھی جو آپ مرکز میں کر رہے ہیں. جی، مگر یہ کہ فی الحال ہم یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے تعاون سے وہاں کی یونیورسٹیز سے مل کے ایک جوائنٹ وینچر کرتے ہیں، وہاں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. مگر جب اپنے سینٹرز ہوں گے تو ہم فل فلیج وہ سارے کام کر سکیں گے. ایک بہت بنیادی چیز ہے عقائد کے حوالے سے. ایک بچوں کے اندر مختلف چیزیں پلنا شروع ہوتی ہیں، وہ ادھر ادھر سے بھی سنتے ہیں، اسکولوں میں بھی سنتے ہیں، تو مختلف الخیال قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایک بنیادی عقیدہ جو ہوتا ہے اس کو اگر ایک سمت متعین ہو جائے، دیوبندی، بریلوی اور مختلف مکاتب فکر اپنی جگہ، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہیں چیزیں پھیل جاتی ہیں، تو اس کو کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ایک جانب اس کو رکھ لیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ ذرا پیچیدہ آپ مقام. کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ دعویٰ اکیڈمی کا سب سے اہم اور سب سے پہلا پروگرام جو ہے وہ تربیت ائمہ کورس ہے، جو اس اکیڈمی کے آغاز سے جاری ہے، اور سال میں ہمارے 3 کورسز ہوتے ہیں اور 3 ماہ کے کورسز ہوتے ہیں. اس میں ہر صوبے سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے علماء 40 سے لے کے 50 تک ہمارے پاس آتے ہیں. ان کے آنے کا، ان کے قیام و طعام کا، ان کے باقی اخراجات جو ہے وہ دعویٰ اکیڈمی برداشت کرتی ہے اور ان کو اپنے ہاں 3 ماہ مہمان رکھتی ہے. اس میں قدیم علوم کے ساتھ جدید علوم جو ہیں ان دونوں پہ لیکچرز، ورکشاپس، سیمینارز، اور 3 ماہ وہ اکٹھے رہتے ہیں. ایک دوسرے کے امامت کی تبدیل ہوتا ہے، کبھی کوئی امام ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں 3 ماہ کے بعد وہ ظاہر ہے کہ اپنے بنیادی عقائد تو چھوڑ نہیں سکتے، مگر آپس میں ایسی رواداری قائم ہوتی ہے کہ وہ بالکل معاشرے کے اندر جو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ جو اس کے نتیجے میں معاشرے میں جو انتشار فکری ہے اس کو کم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ہمارا کام جاری ہے. اس کے نتیجے میں ہم اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ آپس میں ان کے ملنے کا، آپس میں رابطے کا بڑی اہم اور بڑی خوشائند بات ہے. آپ نے ابھی FM کا بھی ذکر کیا، ٹی وی چینلز کا بھی بڑا مؤثر ذریعہ ہے، تو کیا ٹی وی چینل کی طرف بھی دعویٰ اکیڈمی اس حوالے سے کام کرنے کی طرف؟ جی، ہم نے یہ ہے کہ جب FM کے حوالے سے اپلائی کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم ایک ٹی وی چینل کے حوالے سے بھی کوشش کریں. اس کے لیے بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، وہ سارے ہم نے اپلائی کرتے ہوئے کیے تھے. مگر اس میں یہ ہے کہ ایک تو بڑا بجٹ اس کے لیے درکار ہوتا ہے، اور دوسرے ایک اس کی اجازت کا سارا پروسیس جو ہے، تو ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. فائنانس بھی ادارے کو ہی کرنا ہوتا ہے، اس پر کمرشل نہیں لے سکتے، تو بڑی پابندیاں اس میں. تو اس لیے ابھی تک تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس سکے. کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو تعلیمی ادارے موجود ہیں، لوگ ایکسیس کر لیتے ہیں. بیرون ملک بچوں کی تربیت کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں. یعنی اگر آپ جس کو دارالکفر کہتے ہیں یا مغرب کہتے ہیں، وہاں رہنے والے بچی 7 8 10 سال کی ہوئی اور لوگ کہتے ہیں کہ اب اس بچی کو لے کے تو ہمیں جانا ہے.
بچوں کے لڑکوں کے حوالے سے بھی پریشان رہتے ہیں. تو اگر دعویٰ اکیڈمی کے بعد ایسا کوئی میڈیا ہوگا تو وہ اس میڈیا کے ذریعے مغرب کے میں رہنے والوں کو ایک بہت ہی ٹھوس طریقے سے پاکستان کے رہنے والوں کے لیے اردو میں, انگریزی میں, ان کی زبانوں میں بہت کچھ دیا جا سکتا ہے. جی, پیش نظر تو ہمارا یہی ہے کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً یہ سارا جو کچھ ہمارا اب تک کا تجربہ ہے اس کو ہم اس کے ذریعے جو ہے نا وہ الیکٹرانک میڈیا میں لا کے سیریز کے ذریعے, اینیمیشن کے ذریعے, کارٹون کے ذریعے ساری چیزیں نئی نسل کے لیے ہم ان کی تربیت کے حوالے سے یہ بنیادی کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارا آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر افتخار کھوکر ہمیں دعویٰ اکیڈمی کی خدمات بتا رہے تھے اور بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے بتائیں جو ہماری معلومات میں نہیں تھیں اور یقیناً ہمارے توسط سے ناظرین آپ تک بھی پہنچیں گی. بچوں کے مستقبل کے حوالے سے سبھی متفکر رہتے ہیں. دعویٰ اکیڈمی سے بھی رابطہ کر کے ان سے فاصلاتی تعلیم کے جو کورسز ہیں وہ بھی لیے جا سکتے ہیں. اور انہوں نے جو FM اور اب اگر آگے ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ٹی وی چینل اور دیگر ذرائع حاصل کریں تو اس کے ذریعے بھی یہ مدد اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور یہ ان کے ذریعے بھی بچوں کی تربیت کا کام کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے. السلام.